अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबर सुबानी। प्रोग्राम नौ पॉलिसी में नाज़रीन आज हम बात करेंगे हज पर। हज का मौका है, ज़िलहज शुरू हो चुका है, लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान के 67,000 अफराद पाकिस्तानी जो फ़रीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। इस पर बात करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत है, हज ऑपरेटर हैं, या हमारे ये हज को ऑर्गेनाइजेशन करने वाले सरकारी इदारे हैं, कोई या कुछ सरकारी बाबू हैं। लेकिन मसला ये है कि देखें, हमारे ख़ासकर पाकिस्तान में लोगों की जो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, और ये मजहबी फरीज़ा भी है। ख्वाहिश क्या, हर बंदे का एक मजहबी फरीज़ा होता है कि हज अदा करे। उसके लिए वो बड़े जतन से अपने पैसे जमा करता है, या जिनके पास पैसों की फरावानी भी है उनकी भी ख्वाहिश होती है कि बुलावा आए और ये सारा हो, वो हज अदा करे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आपका हज हो, अब हुआ ये कि हज की बुकिंग हुई, सारा हुआ और लोग अफराद के लिए जा सके। अब उनका ये है कि अगले साल पता नहीं क्या ज़िंदगी रहे ना रहे, ये फरीज़ा अदा हो सके या ना हो सके, अगले साल क्या हालात हों, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम एक और मौजू पे भी बात करेंगे। एक तो पंजाब के असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती, वो कटौती क्यों हुई है, उसकी मुख्तलिफ वजूहत सामने आई हैं। कोई कह रहे हैं इनकम टैक्स कटा है, कोई कह रहे हैं कुछ और हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स पे तो वज़ीर आज़म साहब ने उस बिल पे साइन कर दिए थे कि वो कटना नहीं चाहिए। बाकी सूबों के असातिज़ा पे वो नहीं कटा। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट का पता ये चला है कि पंजाब गवर्नमेंट, आपको पता है, बहुत जनरस गवर्नमेंट है, और उसने अभी जो प्रमोशन असातिज़ा की, लेक्चरर और प्रोफेसर की जो प्रमोशन बोर्ड है, उसमें जो केसेस गए हैं, उस केसेस में ऐसे लोग भी शामिल किए हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, यानी कि वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन उनको प्रमोशन देने के लिए उनका केस डिस्कस होगा, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि जो इस दुनिया से चले गए हैं, ये गवर्नमेंट उनका केस कंसिडर कर रही है और उनको प्रमोट भी करेगी। फिर एक ऐसे साहब का भी वो केस डिस्कस कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट, आपको पता है, अवामी गवर्नमेंट है, अवाम के बहुत उसका ख्याल रखती है। तो एक ऐसे साहब हैं जो 2022 में जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उनको चूँकि नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन प्रमोशन कमेटी में उनका केस है और उनकी प्रमोशन डिस्कस होगी, और ज़ाहिर है वो पुरुमीद होंगे प्रमोशन करने पे। ऐसे ही और चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में तो बड़े बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है चौधरी आदिल सबूर साहब, ये चेयरमैन है पंजाब हज ऑर्गेनाइजेशंस के, और मेरे साथ जनाब तारिक कलीम साहब, प्रोफेसर तारिक कलीम साहब बैठे हुए हैं, जो वाइस चेयरमैन अगीगा पंजाब के हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी आदिल सबूर साहब, पहले आपसे शुरू करेंगे। चौधरी साहब, ये बताएं, ये क्या मसला क्या हुआ है, क्यों हज ये अदा नहीं कर सके 67,000 अफराद? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके टीवी का, आपके अदारे का। ये एक अहम इशू जिसको कि प्रेस ने पहले कम अहमियत दी, लेकिन जो हज करीब आ रहा है, प्रेस ने इसको अहमियत देना शुरू की है। इसमें जो हमारा एसोसिएशन की तरफ से हमने लास्ट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हक़ाइक़ और जो वाक़यात थे वो लाहौर चैम्बर भी इस 2025 के हज में शाना बशाना खौफ के साथ खड़ी थी, और काफ़ी मामलात उनकी इंतज़ामिया के इल्म में थे। जब ये हुजाज का मसला बना तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी ताजर बरादरी के साथ खड़े हुए
اور انہوں نے واضح اعلان کیا کہ اس میں جو ملوث ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی پرابلم موجود ہے تو وہ ایز اے میڈیٹر اپنا رول بھی ادا کریں گے۔ ایک تو یہ بہت اچھا اعلان تھا۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ کیوں رہ گئے ہیں، اس کی وجوہات کیا تھی؟ ہاں جی، اس کی وجوہات سر بہت زیادہ، حج آپریٹر تو نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے نہیں ٹرانسفر کیے تھے۔ جی، یہ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے بالکل بیان دیا کہ حج آپریٹرز نے پیسے ٹرانسفر نہیں کیے، لیکن میں یہ ضرور یہاں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ ہمارے منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا۔ ہمارے منسٹر صاحب کو اس بات کا پراپر انہیں جو بریفنگ ہے وہ نہیں دی گئی، جس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا۔ میں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کے متعلق مس گائیڈ، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سرکاری افسران کی طرف سے انہیں مس گائیڈ؟ ظاہر ہے جی، انہوں نے جہاں سے بریفنگ لی ہوگی وہیں سے مس گائیڈ ہوئے ہیں۔ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ انہوں نے 14 فروری تک پیمنٹس نہیں کی، حالانکہ ہمارے منسٹر صاحب نے جو چارج لیا ہے وہ لیا ہے 10 مارچ 2025 کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے چارج لینے سے پہلے جو واقعات تھے اس کے متعلق جو بریفنگ دی گئی ہے انہیں، اس میں انہیں مس گائیڈ کیا گیا۔ جو واقعات انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کیے ان کے چارج لینے سے پہلے کے تھے۔ تو اس لیے اس مس گائیڈ کے اوپر ہماری ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف پریس کو بلکہ پبلک کو اور تمام حجاج کو تمام حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے تو میں اس کے ڈیلے کی کچھ وجوہات آپ کو سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی، ضرور۔ حج پالیسی جو بھی ہوتی ہے نا سر، آج ہم 4 ذی الحج بلکہ ابھی 5 ذی الحج ہو گیا ہے۔ حج پالیسی سعودی حکومت ہمیشہ 12 ذی الحج کو اناؤنس کر دیتی ہے۔ لاسٹ ایئر کی حج پالیسی سعودی حکومت نے 12 ذی الحج بمطابق 18 جون 2024 کو اناؤنس کر دی۔ حج پالیسی سعودیہ کے اناؤنس ہونے کے بعد ہمارے پاکستان میں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایئرلی حج پالیسی بناتی ہے۔ اس پالیسی کو تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کی تیاری میں یا اس میں جو بھی پرابلمز آتے ہیں وہ ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہونا تو ایکچوئل یہ چاہیے کہ صرف اس میں جو ہے پیکیجز یا اماؤنٹ اوپر نیچے ہونی چاہیے، لیکن اس کو تیاری کرنے میں ہماری منسٹری نے نومبر تک لے گی۔ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 5 منتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ موجود ہے ہمارے پاس، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پابند کیا ہے کہ جیسے ہی سعودی پالیسی آئے 6 ویک کے اندر آپ نے پالیسی دینی ہے۔ یہ 5 منتھ کے بعد پالیسی آتی ہے، 28 نومبر کو سرکاری حجاج کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے، اور سرکاری حجاج کی بکنگ کرتے ہوئے ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ حجاج بک آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ 1,80,000 کا کوٹا ہے، 90,000 ہمارا ہے، 90,000 ان کا ہے، ہم 50% کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ہمیں بکنگ سے روک کر خود سرکاری بکنگ کی گئی، اور اس کے لیے کوئی آپ کو روکا گیا، کوئی وجہ بتائی گئی تھی کہ اس وجہ سے آپ رک جائیں؟ جی، ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، پہلے ہم سرکاری بکنگ کریں گے پھر آپ بک کریں گے۔ اور ہمارے ایک ممبر نے بکنگ کرنے کی کوشش کی، اس پہ ان کو شو کاز نوٹس یہ ایشو کیا گیا۔ یہ میں آپ کے پریس کے سامنے یہ ڈاکومنٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ ذرا بتا دیں شو کاز نوٹس میں کیا لکھا کیا؟ سبجیکٹ ایٹ explanation. Dear Malik Muhammad Suhail Ramzan, this is with reference to your advertise surfaced on social media for booking of Hajj 2025. In the light of clause 3C bracket 8 of service provider agreement 2024, no HGO can start booking without the permission of ministry. The said clause is reproduced as under: the service provider shall not book Hujaj prior to the permission of the ministry. In this context, the ministry has taken serious notice on the misconduct committed by you.
یہ میں آگے تو لیٹر ہے، یہ 6 وہ- دسمبر کا وہ- لیٹر وہ ہے. سمجھ آ گئی، پرائر پرمیشن ٹو حج منسٹری. اچھا، حج منسٹری نے تو آپ کو ایک آتھورائز کیا ہوا ہے، یہ سارا آپ کو کوٹا بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی. تو اب ہر حج پہ بکنگ سے پہلے آپ پہلے انہیں پرمیشن لیتے ہیں، پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں بکنگ؟ سر میں وہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے اور ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ہماری منسٹری نے ہمیشہ سٹارٹ سے یہ ہوا ہے کہ جب سے پرائیویٹ ہوا ہے یہ حج کوٹا 2004 سے، منسٹری پہلے اپنی سرکاری بکنگ کمپلیٹ کرتی ہے، کمپلیٹ ہونے کے بعد پرائیویٹ کو اجازت دی جاتی ہے. اور اس اجازت میں چونکہ اس دفعہ ڈیٹ کا ایشو تھا، سعودیز کی طرف سے ڈیٹ کا ایشو تھا، تو اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا. میں اسی پر آؤں گا جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جنم ہوا کہ سعودیز کی جو ڈیٹ تھی وہ بتائیں، وہ کیا تھی؟ سعودیز نے سر جو ڈیٹ تھی وہ ہمارے بھی علم میں نہیں آیا. اسی کو میں پہلے آپ کو کہا ہے کہ تھوڑا سے ہمارے منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا. منسٹر صاحب 10 مارچ کو چارج لیتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی 67,000 حجاج رکے ہوئے ہیں. ہمارے منسٹر صاحب سعودیہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کے سعودی منسٹری سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارے اس طرح حجاج کا مسئلہ ہے تو کائنڈلی ہمیں اس میں سے حجاج ہمارے کلیئر کیے جائیں. وہاں سعودی منسٹر انہیں یہ ایگریمنٹ ان کے آگے رکھ دیتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ. یہ ایگریمنٹ کبھی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، چونکہ یہ 2 گورنمنٹس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. جی جی. تو اس ایگریمنٹ کے مطابق 14 فروری لاسٹ ڈیٹ تھی وہ پیمنٹ جمع کرانے. پیمنٹ جمع کروانے کی. اچھا. اور اس ایگریمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے منسٹر صاحب سعودی وزارت کے پاس جا رہے تھے، اگر ان کے پاس یہ پہلے سے ایگریمنٹ موجود ہوتا تو وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق بات کرتے. یعنی کہ منسٹر صاحب بھی اس ایگریمنٹ سے لا علم تھے؟ وہ لا علم تھے، وہ میٹنگ میں گئے ہیں، وہاں سے سعودی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے انہیں یہ ایگریمنٹ دیا ہے. تو منسٹر صاحب کے لیے یہ سمجھیں کہ ایک دھماکے سے کم نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس میں 14 فروری لاسٹ ہے، اور منسٹر صاحب یہ ایگریمنٹ لے کے تو واپس آ جاتے ہیں. تو منسٹر صاحب کو اپنے سیکٹری سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ آپ نے، میں میٹنگ کرنے جا رہا ہوں اتنے امپورٹنٹ لوگوں سے اور دوسرے ملک جا کے ایک مسئلہ سالو کرنے چاہ رہا ہوں، آپ ان کو پوری طرح سے انفارمیشن ڈاکومنٹس ہی نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ وہاں جا کے اپنا کیس کیسے پلیٹ کر سکتے تھے؟ سر یہی تو ہمیں خود سمجھ نہیں آئی کہ منسٹر صاحب نے اس پہ کیا نوٹس لیا ہے یا کیا نہیں لیا ہے. لیکن ایک اور حیران کن بات ہے اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ میں، کیونکہ منسٹر صاحب کو اس ایگریمنٹ کا پتہ نہیں تھا. وہاں انہوں نے آپ کے بقول کہ جب وہ وہاں میٹنگ ہوئی تو یہ سعودیز کی طرف سے یہ ایگریمنٹ پیش کیا گیا کہ جی یہ آپ کا ایگریمنٹ. جی انہوں نے کہا جی یہ آپ کے آفیسرز نے ایگریمنٹ ہمارے ساتھ سائن کیا ہے اور 14 فروری چونکہ گزر چکی ہے تو ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. اور اس پہ منسٹر صاحب جو مجھے رپورٹ ملی ہے باقاعدہ بہت رنجیدہ ہوئے. انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ میں پاکستانی حجاج کے لیے کوشش کرنے آیا تھا لیکن آگے یہ ایگریمنٹ آ گیا. اب اچھا اس ایگریمنٹ کو بھی میں اس کی ایک اور جو چیز ہے وہ سامنے نہیں نا اس وقت آ سکی. اگر منسٹر صاحب کو پوری بریفنگ دی گئی ہوتی تو منسٹر صاحب یہ ایگریمنٹ لے کے جاتے. اس ایگریمنٹ کی کلوز نمبر 6 جو ہے 5 تک تو وہ کنڈیشنز لگا رہا ہے. 6 کلاس اس کی جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں یا پڑھ کے سنا دیتا ہوں یا میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں اس کا سمجھا دوں. ناظرین کو آسان الفاظ میں. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جی ہم نے وہاں جو عام جو حجاج ہیں یا حاجی جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مکتب A B C D 4 کیٹیگریز ہیں. جی جی. ہم نے حاجیوں کو کسی نے A میں جانا، کسی نے B میں، کسی نے C میں اور D میں ہمارے زیادہ جاتے ہیں. اس ایگریمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ 14 فروری تک آپ کو جس جگہ جو جگہ چاہیے A میں وہ ہم دیں گے، جو B میں چاہیے C میں اور D میں اس طرح چاہیے وہ ہم دے دیں گے. لیکن جب 14 فروری گزر جائے گی اس کے بعد جو جگہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ہم وہ دیں گے. ٹھیک ہے.
جو رہ جائے گی، جو رہ جائے گی، جس کی بکنگ نہیں ہوئی ہوگی، جس کی بکنگ نہیں ہوئی ہوگی، جی جی، اس ایگریمنٹ کے اوپر 6 کلاس کے اوپر ہمارے جو ہیں آفیسرز، انہوں نے یہ وہاں سعودی منسٹری کے ساتھ بات ہی نہیں کی کہ یہ جگہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کیوں نہیں ہمیں دے رہے؟ کیونکہ منسٹر صاحب کو تو یہ ایگریمنٹ دکھایا تو وہ ایک دم واپس آ گئے. اگر انہیں یہ ایگریمنٹ کی کلاس پڑھائی ہوتی تو میٹنگ دوسرا رخ اختیار کر جاتی. اچھا، اس کا مطلب ہے جو منسٹر صاحب ہے بغیر کوئی ڈاکومنٹ ہوم ورک کیے بغیر ہی وہ چلے گئے، یہ میں دیکھیں جی، یا انہیں بتائے نہیں، یا ان کے سیکرٹری صاحب ان کے ڈپارٹمنٹ نے ان کو بتائے نہیں کہ ایسا بھی کوئی ایگریمنٹ ہے، اس طرح بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتا ہے، بالکل یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ واقعات اور حالات تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا. کیونکہ اگر انہیں علم ہوتا ہے وہ 6 کلاس ضرور پڑھتے. ویسے جیسے میں نے آپ بتا رہے ہیں چیمبر کے وہ پریس کانفرنس ہوئی، میں نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی، تو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ چیمبر کے خالد عثمان صاحب کہہ رہے تھے، سعودی گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ ذرا مرسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ بہت سارے حاجی ہیں جو رہ جائیں گے، ان کی اگلے سال پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایسی کوئی ان سے ہمدردانہ غور یا مرسی پوائنٹ آف ویو سے بات کی؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ کا پہلا سوال کا تھوڑا سا جواب رہ گیا، اگر میں جی ضرور. اس میں کچھ ہمارے اوپر پسپردہ قوتیں کہتی ہیں کہ ان کی پیمنٹ بھی نہیں پہنچی. میں اس کا بھی اس ایگریمنٹ کو بھی چھوڑ دیں. جی یہ بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے. ہاں جی، اس ایگریمنٹ کو ابھی چھوڑ دیں، 14 فروری کو ہم لے لیں. 14 فروری کی ہم نے ڈیڈ لائن پوری کرنے کے لیے ہمیں جب بکنگ کی اجازت ملتی ہے وہ 10 جنوری کو ملتی ہے. 10 جنوری کے بعد ڈیڈ لائن 14 فروری یا 10 جنوری 2025 کو پرائیویٹ کو بکنگ کی اجازت دی جاتی ہے. اب پرائیویٹ نے اپنے پیکیجز بھی فائنل کرنے ہیں کہ کس پیکیج کے تحت میں نے کسی حاجی کو بک کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ جو لیٹر میں نے آپ کو ایکسپلینیشن بتایا، جب تک ہمارے پاس ریٹن لیٹر نہیں پہنچے گا اس وقت تک ہم اپنی ویب سائٹ پہ وہ نہیں لگا سکتے. جب لگائیں گے تو ہم بکنگ سٹارٹ کریں گے. پبلسائز نہیں کر سکتے. ہمیں 15-16 جنوری کو وہ لیٹر موصول ہوتے ہیں. 15-16 جنوری کے بعد ہم 15-16 کو لیٹر موصول ہوتا ہے اور 14 فروری ڈیڈ لائن ہے. اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں 27 سے 28 دن. 27-28 دن میں سے آپ پر ویک 2 ڈیز نکال دیں جو کہ چھٹیوں کے بینکنگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس رہ گئے 20 دن. اب 20 دن کے اندر ہم نے ملین آف ریالز ٹرانسفر کرنا ہے، اور ہمارے اوپر سب سے بڑے لوگوں سے لینا بھی ہے. لوگوں سے لینا بھی ہے. لوگوں سے پہلے آپ نے ریسیو کرنا ہے. جی ریسیو کر کے پھر اس کو آگے ٹرانسفر کرنا. جی آگے ٹرانسفر کرنا. بالکل آپ صحیح پوائنٹ پہ پہنچے. اور میں آپ کو سادہ ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ آپ پر ڈے $3 لاکھ سے زیادہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اچھا وہ فورن ایکسچینج میں آ گیا. اب وہ 20 ڈیز میں ہم نے ڈیلی کی اپنی جب لمٹ اچیو کی تو وہ 14 فروری تک وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا آپ روزانہ 3-3 لاکھ ڈالر ہم دے رہے تھے، تو 14 فروری تک آپ اپنے جتنا پیسہ جمع کرانا تھا وہ پورا نہیں کر سکے. وہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کی لمٹ تھی. وہ اسٹیٹ بینک کی لمٹ، یعنی کہ آپ کو منسٹری نے اتنے کم دن دیے کہ آپ اس چاہتے ہوئے بھی، آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ یہ فنڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ہاں جی، ہم اس میں کچھ تو یہ منسٹری سارا سال کیا کرتی رہتی ہے سر؟ کوئی ان کے پاس کچھ لگتا ہے اور بھی بڑی مصروفیت ہے حج کے علاوہ؟ حج کے علاوہ جی ہو سکتا ہے ان کے پاس مصروفیت ہو. میں آپ کے چینل کے توسط سے انہیں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت ساری دنیا 5G کی بات کرتی ہے، 5th جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی وار بھی ہوئی ہے، 5th جنریشن وار ہم کر رہے ہیں. ہم ہر سال کیوں پالیسی لے کے آ رہے ہیں؟ ہم اکٹھی 5 سال یا 10 سال کی پالیسی کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں صرف پیکیجز کا اوپر نیچے ہونا ہے، صرف پیکیجز کی پرائس اوپر نیچے ہونی ہے. وہ ہم کیبنٹ سے پہلے منسٹری اپروو کروا کے رکھ لے، 5%، 10%، 20% کا جو اوپر نیچے ہونا ہے.
تو اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہمارے آنے والے جو حج ہیں اور آنے والے سال ہیں. یہاں بات روکوں گا ناظرین، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، کہیں مت جائیے گا، فوراً ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. چودھری صبور صاحب، آپ وقفے جانے سے پہلے وہ پیمنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. ہاں جی، وہ پیمنٹ میں نے بتایا کہ وہ ہم نے لمٹ ساری اپنی یوز کی، لیکن وہ بھی ہماری پیمنٹ نہ پوری ہو سکی کیونکہ دن کم تھے. دن کم تھے. اچھا، اس میں ایک اور بڑا ٹوسٹنگ پوائنٹ ہے. ہم نے جو بھی حاجی بک کرنا ہوتا ہے نا جی، وہ حاجی ہم نے پیکج کے اوپر بک کرنا ہوتا ہے. جی جی، وہ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پیکج، ان کی پرائز ڈفرینٹ ہوتی، پیکج ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک لیٹر موجود ہے. 14 فروری لاسٹ ڈیٹ ہے. 17 مارچ 2025 کو ہمارے پیکج فائنل ہو رہے ہیں منسٹری کے ساتھ. ڈیٹ گزرنے کے بعد ہمارے پیکجز فائنل ہو رہے ہیں. اب آپ اس میں اچھا، اس کا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ منسٹری نے خود بھی یہ معاہدہ نہیں پڑھا تھا جو سعودی گورنمنٹ کے پاس، انہوں نے خود بھی اس معاہدے کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے نہ منسٹری نے زحمت کی، کیونکہ اگر انہوں نے معاہدہ پڑھا ہوتا تو جو منسٹر صاحب سعودیہ گئے ہیں ان سے بات چیت کرنے، کم از کم وہ ان کو تو بتا دیتے کہ جی یہ ایسا کوئی معاہدہ ہے. اس کا مطلب ہے نہ منسٹری کو دلچسپی ہے اس معاہدے سے، نہ ہی ہمارے وزیر محترم تو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چارج ہی بعد میں لیا، لیکن کم از کم ہمارے سرکاری بابوؤں کو اتنا تو وزیر صاحب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا کہ ان کو معاہدے کی کاپی دے دیتے تاکہ وہاں پہ جا کے انہیں یہ شرمندگی کا احساس نہ ہوتا اور وہ آ کے افسوس کا اظہار نہ کرتے. تو ناظرین، آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے، اس پہ مزید بات کریں گے. اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں. ایسی کچھ دلچسپ صورتحال پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے کہ ہمارے ساتھ گیکا کے وائس چیئرمین ہیں طارق کلیم صاحب وہ ہمیں جو یہ پروموشن بورڈ ہو رہا ہے پروفیسر اینڈ لیکچرار کا، اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر ایم اے کالج میں تھے، جو کہ 9-10 سال پہلے انتقال فرما چکے ہیں، ان کی پروموشن کے لیے بھی بڑا ہمدردانہ غور ہوگا. پروموشن بورڈ میں ان کا کیس ہے. پھر ایک صاحب جو 2022 میں جن کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا، گورنمنٹ نے برخاست کیا تھا، خود 2022 میں برخاست کیا تھا، لیکن پروموشن ایک بڑا آپ کو پتہ ہے جنرل مسئلہ ہوتا ہے، جنرس چیز ہوتی ہے. ان کا نام بھی نام نہیں پورا کیس پروموشن کمیٹی میں ہے، اور اس میں سے 7-8 لوگ ایسے ہیں جو کافی دیر سے ملک میں موجود نہیں، دوسرے ملک جا کے سیٹل ہو چکے ہیں، جاب کر رہے ہیں. ہم ان کو یہاں بھی ترقی دینے کے چکر میں ہیں. تو سر پروفیسر، آپ لوگ ایسی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف آپ احتجاج کرتے رہتے ہیں، اتنی تو وہ جنرس ہے. جی بہت شکریہ. ہم احتجاج اسی لیے کرتے ہیں کہ جو موجود ہیں آپ ان کو ترقی دیں. سبحانی صاحب، پچھلے 1 برس سے ہمارے پنجاب میں کوئی بھی لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر پروموٹ نہیں ہوا. 18,000 لوگ ہیں، پروموشن بالکل روک رکھی ہے. لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہمارا شعبہ ہے کالج ایجوکیشن کا، یہ پروفیسرز کو بہت زیادہ مراعات یافتہ طبقہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا چارم ہے وہ ہے پروموشن کا، کہ پروموشن چلو ہو جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب کس کی غلطی ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ کرسی میز پہ بیٹھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں چیز آ جائے. وہ بھی صبور صاحب بھی اسی طرف سارا بات کر رہے تھے کہ ہمارے حاجی بھی انہی کی وجہ سے، تو وہاں جو سب سے زیادہ مراد یافتہ لوگ ہیں ہماری بیوروکریسی کے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا اساتذہ مراد یافتہ نہیں، یہ ساری جی ہمارے پاکستان تو ظاہر ہے سب سے زیادہ مراد یافتہ تو بیوروکریسی ہے، اور ان کے اینڈ پر ہی سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب 19ویں گریڈ سے 20ویں گریڈ کی پروموشن کے لیے مارچ میں کیسز گئے.
केसेस प्रमोशन के गए हुए वापस मंगा लिए। अब उसमें जिसने केस भेजे उसकी कोई गलती नहीं, उसने अपना केस तैयार करके दिया है, सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी ने कहीं अपनी गलती की को केस पूरा, यानी जो उनके एंड पे मसाइल थे वो पैदा हुए और केसेस वापस बुला लिए और बहुत से लोग रिटायर हो गए। अब एक खातून का मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन आया, वो मुझे कहने लगी कि मैं 18 या 20 जून को रिटायर हो रही हूँ 18वें ग्रेड में। अब वो 1995 में भर्ती हुई हैं, यानी तकरीबन 5 साल 30 साल वो मुलाजमत करके 17वें में भर्ती हुई और 18वें में वो रिटायर हो जाएगी। यानी कि 30 साल एक ग्रेड में हाँ जी, एक तरक्की उनको मिली है। और अगर पिछले साल ये बोर्ड हो जाता जी हो जाता तो उनको एक तरक्की मिल जाती। यानी कि उसका इम्पैक्ट तो उनका सारी लाइफ की सर्विस पे आया ना। और अच्छा फिर ये होता है ना बात, हमारी जो प्रमोशन है वो एक फार्मूले पे होती है जिसको हम कहते हैं 3, 19, 36, 42। यानी हर 100 में से 3 प्रोफेसर होंगे जिनका ग्रेड 20 होता है, 19 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे जिनका ग्रेड 19 होता है, 36 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे जिनका ग्रेड 18 होता है और 42 लेक्चरर होंगे जिनका ग्रेड 17 होता है। अब होता ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक प्रोफेसर की सीट रिटायर हो जाते हैं, उनकी उम्र जो प्रमोशन मिलती है आमतौर पर वो भी रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तो एक सीट खाली हो जाती है, फिर 19 वाला वहाँ प्रमोट हो जाता है, जो 19वें की सीट खाली हुई फिर 18वें वाला प्रमोट हो जाता है, फिर नीचे तक उसके असरात आते हैं। अब सूरत हाल ये है कि सीटें खाली पड़ी हैं और हज़ारों की तादाद में खाली पड़ी हैं, 20वें की भी, 19वें की भी, 18वें की भी, लेकिन गवर्नमेंट प्रमोशन नहीं कर रही। और ये नहीं पता कि उसको क्या वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाती है, क्या बताया जाता है उनको कि हम ये प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे, हमें इल्म नहीं है। हमारी एसोसिएशन भी जाकर उनसे बात करती है, दबाव भी डालती है, कहती भी है, रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही और रोक के रखा है। ये तो खुशकिस्मती है, अगर कोई मरहूम को भी मिल जाए, अल्लाह करे मिले, किसी को मिले तो सही, लेकिन यहाँ तो मसला जो जिनको नौकरी से निकाला हुआ है उनको भी कंसिडर कर रहे हैं आप ऐसी गवर्नमेंट के अब पता नहीं आपको ये किसने रिपोर्ट दी है कि उनको कंसिडर कर रहे हैं। भाई वहाँ तो कोई किसी को कंसिडर ही नहीं कर रहे सिरे से, वो या शायद मरहूमीन के लिए या कोई ये एब्सकॉन्डर्स के लिए उन्होंने वो जो रिपोर्ट वो केसेस हैं जिस कमेटी ने पहले बैठना था और वो डिले हो गया, अगले साल पे चला गया, उसी में ये सारे केसेस मौजूद है। देखिए जब आप 1 महीना भी डिले करते हैं, खास तौर पे 19 to 20 और 18 to 19, अगर आप 1-1.5 महीना भी डिले कर दें ना पर बोर्ड को, तो दर्जनों लोग रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। हम आमतौर पे 20वें में या 19वें में या 18वें की सीलिंग पे रिटायर होते हैं आमतौर पे। हम ये एक महीना एक जो है ना, जब आपकी जॉब 25 साल से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए एक माह जो है वो बहुत अहम हो जाता है, उसमें हमने प्रमोशन लेनी होती है और एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा एक और भी है, अब एक बैच है हमारा ख़वातीन का जिन्होंने 3 साल से बेचारे केस जमा करा रखे हैं, उनका बोर्ड ही नहीं हो रहा। अब 31 मार्च जब आती है तो उसका मतलब होता है कि आपके 3 महीने ज़्यादा हो गए इस साल के, आपको एक नई ACR लगानी पड़ेगी। आप एक नई ACR होगी, एक नए तरीके से फिर सारा केस बनेगा और ये लोग वो हैं जो 3 दफ़ा अपना केस बनाकर जमा करवा रहे हैं, मुसलसल 3 साल से जमा करवा रहे हैं, लेकिन बोर्ड ही नहीं हो रहा। पता नहीं, अल्लाह करे इसमें कोई ऐसी मरहूम खातून हो जिसके लिए बोर्ड हो जाए, लेकिन फिर जिंदा के लिए तो कोई बोर्ड जो हाजिर सर्विस। अच्छा, वो तो सबूर साहब भी यही कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री 14 फरवरी कट ऑफ डेट है पैसे जमा कराने की और मार्च में इनको फाइनलाइज कर रहे हैं इनसे पैकेज ताकि ये अनाउंस कर सके। वो लगता है कि 3 साल मिनिस्ट्री जो हमारे सरकारी बाबू हैं जो मराद याफ्ता, जिससे आप कहते हैं ना आपको कोई मराद नहीं मिली, जिनको सबसे ज़्यादा मराद मिलती है, और पंजाब में मेरा ख्याल है 150 गुना उनको अलाउंस मिलता है जी, इससे भी ज़्यादा उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं है, पता नहीं क्या क्या। वो अरबों रुपए की गाड़ियाँ भी उनको दी हैं। आपको कोई गाड़ी छड़ी मिलती है सर? नहीं, प्रोफेसर को तनख्वाह मिल जाए, वो तनख्वाह भी अब ये एक नया मसला बना हुआ है कि ऐन बकरीद पर देखिए जो गैर मुस्लिम मुआशरे। अच्छा मैं उस तरफ आ रहा था कि आपकी तनख्वाह में कटौती हुई है इस दफ़ा प्रोफेसर्स। ये ऐसा था कि जो लोग तालीम और बकरा ईद के जो तदरीस के शोबे से वाबस्ता होते हैं ना, इनको कुछ बकरे काट लिए। हाँ, इनकम टैक्स में थोड़ी सी रियायत मिलती थी जी, और रिबेट मिलता था कि जो लोग तदरीस के शोबे से वाबस्ता होते थे। अच्छा, वो रिबेट था तो गवर्नमेंट ने उसे वापस ले लिया।
تھوڑا سا احتجاج ہوا, گورنمنٹ نے کہا نہیں آپ کو ریبیٹ ملا کرے گا, وہ 25% ریبیٹ بحال ہو گیا, ہم لوگ مطمئن ہو گئے. وہ وزیر اعظم صاحب نے جی لیا, اور ہم نے ان کے اور انہوں نے تعریفیں بھی بڑی کی ان کی, اس بل پہ سائن کر دی, ان کے حق میں ہم نے سائن ہو گئے, پوسٹیں بھی لگائیں اور ان کو اپنا مبارکباد بھی دی, اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے. اچھا, اب پتہ تب لگا جب یہ ہماری مئی کی تنخواہ آئی 27-28 مئی کو, تو یہ تقریباً 20,000 سے لے کر اور 90,000 کی کٹوتی تھی. اب ایک شخص جس کی جو روزی روٹی ہے, جو گھر ہے, کچن ہے, وہ اس تنخواہ پر ہی چلتا ہے, اس کو آپ بتائیں ایک دم 80,000 90,000 60,000 کی کٹوتی لگا دے تو وہ کیسے چلائے گا؟ پھر سر پہ بقرعید کھڑی ہے اور عید کے موقع, عید کا موقع ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جن کو معاشروں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے کفر کا معاشرہ ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کرسمس پر یا اور کوئی ان کی تہوار آئے وہاں کچھ بونس دیتے ہیں. یہاں بونس کی بجائے جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں سے بھی کاٹ لیا. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ باقی کیونکہ یہ تو فیڈرل ہے نا ٹیکس, FBR ہے, کیا باقی صوبوں نے بھی ہمیں سننے میں ہے کہ باقی کسی صوبے نے نہیں کاٹی؟ پنجاب گورنمنٹ کے ملازم ہیں, ہمیں اپنے معاملات سے زیادہ, لیکن فیڈرل والوں سے میری بات ہوئی ہے, فیڈرل میں سبجیکٹ فیڈرل ہے, فیڈرل کا سبجیکٹ ہے, فیڈرل میں انہوں نے نہیں کٹوتی کی, فیڈرل میں کٹوتی نہیں کی, فیڈرل میں نہیں, باقی صوبوں میں باقی میں بھی نہیں ہوگی, نہیں ہوئی باقی. ہمارا ہم یہ پنجاب پہ, پنجاب کا صوبہ بہت ایفیشنٹ ہے. ہاں ایفیشنٹ ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ پنجاب, اچھا اس میں وہ آیا تھا کہ وہ کیونکہ پنجاب میں جو بھی کام ہوتا ہے نا تو وہ آتا ہے آن دا ڈائریکشن آف چیف منسٹر, تو آپ کی کٹوتی پہ بھی ہوا ہوگا آن دا ڈائریکشن آف چیف منسٹر. یہ بھی ایک جیسے نہیں کچھ چھپ کے وار کیا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری تنخواہ میں لکھا ہوا آیا ڈائریکشن آف چیف, تنخواہ میں کوئی بھی رد و بدل ہو نا تو ہمیں ایک چینج الرٹ آتی ہے, ایک چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق یہ تنخواہ, لیکن یہ چینج الرٹ بھی نہیں آیا ہمیں کوئی. یعنی ایک بتایا جاتا ہے, پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اتنا اضافہ, یا آپ اس مہینے میں آپ کا اتنا زیادہ انکم ٹیکس کاٹیں گے, یا اتنی کوئی اور اضافہ کریں گے, کمی کریں گے. چینج الرٹ ہمیں دیا جاتا ہے. اس دفعہ کوئی چینج الرٹ نہیں ہے. اچانک پتہ لگا, جب تنخواہ آئی تو پہلے پتہ لگا غلطی سے آ گئی ہے. وہ تو 1-2 گھنٹے میں طوفان مچا. اب کوئی فورم ایسا نہیں کہ جس پر جا کے بندہ روئے پیٹے, کیا کرے بھئی, آپ نے ہم سے وعدہ کیا, ہم اور ہم سے. اچھا, آپ کی سیلری سلپ پہ نہیں مینشن کیا گیا؟ سیلری سلپ پہ تو مینشن ہوا نا, وہ سیلری سلپ ہی آئی نا جب 27 کو 26 کو, تو اس میں پتہ لگا. اس سیلری سلپ سے پہلے بھی ایک چینج الرٹ عام طور پہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چینج ہم کر رہے ہیں, آپ کو یہ ہم یہ چیزیں, اس میں کوئی جی پی فنڈ میں اضافہ ہو گیا وہ کاٹیں گے, یا ہم کوئی ابنارمل فنڈ زیادہ کٹوتی ہو جائے گی آپ کو, یا آپ کو تنخواہ میں یہ اضافہ کر رہے ہیں یا یہ کمی کر رہے ہیں, پہلے میں بتاتے ہیں. وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن بہرحال وہ ایک بے حسی کے علاوہ یہاں کیا لفظ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کی چیف منسٹر بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہے. آپ کیونکہ آپ لاہور میں جہاں بھی نکلیں آپ کو فلیکسز, ہر بڑے راؤنڈ اباؤٹ پہ بڑے بڑے ہورڈنگز اور تصویریں کام ہی کام ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بے سی, آپ لگتا ہے کہ ہورڈنگز وغیرہ فلیکسز نہیں دیکھتے, ہمیں اس وجہ سے آپ آگاہ نہیں ہے کہ کتنے کام ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے کے فلیکس لگے ہوئے نا, یہ اتنے اگر یہ نہ لگتے تو اتنے میں سارے اساتذہ ایڈجسٹ ہو جاتے. نہیں, فلیکس لگانا سر, وہ پتہ, پھر لوگ پتہ کیسے چلے گا کام ہو رہے ہیں؟ پتہ تو ہمیں چلا نا, جن کو اب کٹ گئی ہمیں تو. اچھا, آپ کا تو سر, آپ تو پہلے لیو انکیشمنٹ کو رو رہے تھے. جی انہی سے ڈاکٹر لیو انکیشمنٹ کو روتے رہے. مریم سے, میں خود اس ٹیم میں شامل تھا جس نے مریم نے, آپ تو سمجھے, ہر ایکسیلنسی نے مجھ سے وعدہ کیا, لوگ تھے رحمان باجوہ صاحب, ہماری بڑی قابل احترام چیف منسٹر ہیں. اس وقت وہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی آپ کی, تو انہوں نے گارنٹی دی. ہمارا تو مطالبہ اس وقت کے سی ایم سے تھا, تو جب وہ ہماری احتجاج کیا ہم لوگ جیل بھی چلے گئے, اور انہوں نے گارنٹی دی. وعدہ تو نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے گارنٹی دی کہ ہم, میں ضامن ہوں, آپ کو آپ کی لیو انکیشمنٹ ملے گی. اور مجھے یہ بڑی حیرت ہے کہ دیکھیں 10 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے لیو انکیشمنٹ, 9 ارب کا کل پیکیج ہے, یہ 9 ارب روپے چاہیے لیو انکیشمنٹ کے لیے.
تو ریاست کے لیے 9 ارب روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی کہ جس کے لیے آپ 10 لاکھ لوگوں کو دیکھیں. ایک آپ کو پولیٹیکل کیپٹل بھی چاہیے ہوتا ہے, آپ لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, آپ نے کل کو پھر ووٹ لینے جانا ہوتا ہے. اب سرکاری ملازم مجموعی طور پہ میں اگر عرض کروں تو پولیٹیکل کیپٹل تو سر صحیح ختم ہو گیا سر. نہیں, میں تو یہ نہیں کہتا, ہمیں تو پھر بھی اچھی امید ہے کہ ہمیشہ تو ایسا نہیں چل سکتا. آپ کو باہر لوگوں کے سامنے جانا ہے اور آپ کو ووٹ مانگنے ہیں اور سرکاری ملازمین سے وہ سارا کچھ کرنا ہے, لیکن وہ پھر ریزلٹس کی باری کچھ اور سلسلے ہوتے ہیں. ووٹ چودھری صبور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی پولیٹیشینز ہیں. تو چودھری صبور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر ووٹ تو آپ کے والد صاحب بھی سیزنل پولیٹیشین ہیں, آپ بھی ہیں, آپ تو چونکہ سیزنل پولیٹیشین ہیں, جینوئن پولیٹیشین ہیں, آپ ووٹ کی طاقت کو آپ مانتے ہوں گے, لیکن آج کل کے جو نتائج آتے ہیں وہ اس کے مطابق آپ سیاست کر سکتے ہیں؟ سبحانی صاحب ایکچولی انجینئرنگ بہت ہوگی ہے ہر کام میں, اور ترقی ہوگی اس کو. ہاں, آپ یہ سمجھ لیں ترقی ہوگی ہے. جو جینون لوگ ہیں اور جینون جو راستہ ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. جس کی طرف طارق کلیم صاحب وہ ایک دوست میرے کہا کرتے تھے کہ ابھی بھی کہتے ہیں ترقی نہیں ہوئی. پہلے کوئی مسئلہ بنتا تھا نا تو ڈبل سواری وہ بندل کہا دیتے تھے, اب نیٹ بند کر دیتے ہیں. ترقی تو ہم نے باہر رکھی, ترقی تو 3G 4G پہ 4G 5G پہ اب تو فائر وال بھی وہی نا کہ پہلے وہ کسی نے منو بھائی نے کہا تھا کہ اگر ٹوین ٹاور پاکستان میں گرتے ہیں 9 ارب پاکستان تو کیا کرتے ہیں, ڈبل سواری پابندی لگاتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر مسئلے کا بہترین حل ہوا کرتا تھا. تو اچھا یہ آپ بتائیں کہ یہ 3 سال سے, یہ پچھلے سال جو ڈیلے ہوئی ہے پروموشن کمیٹی, اس سال ہونے کی امید ہے یا اس سال بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے کوئی بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مثلا میں اگر دیکھوں, دیکھیں طارق کلیم صاحب آپ خود ایک سیزنل اس چیز کے ہیں, اگیگا کے بھی وائس چیئرمین ہیں, PPL کے بھی آپ صدر رہے ہیں. اب سب سے زیادہ جب گورنمنٹ IMF سے بات کرتی ہے کہ وہ سائز کو ٹرم کیا جائے تو سب سے زیادہ امپلائڈ ہے ایجوکیشن میں, اس کے بعد ہیلتھ میں ہے. اب یہ دونوں شعبوں کو ان کی شدید خواہش ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, ٹھیک ہے. اور اسکول آپ کو پتہ ہے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. بیسک ہیلتھ یونٹ کو کیا, جنا ہاسپٹل کا آ گیا پرائیویٹائز. آپ کے اب ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ پرائیویٹائز کی نظر ہو رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو کیا جا رہا ہے. اب آپ اس پر رسپونڈ کر سکتے ہیں اس میں. جی دیکھیں, یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اب صحت اور تعلیم جو اس کی مین 2 لائبلٹیز ہیں, بس دیکھیں نا, آپ ٹیکس ہم سے کس لیے لیتے ہیں؟ کہ آپ ہم سے چند چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ ہمیں ٹیکس دیں. اگر آپ ہم سے کسی چیز کا وعدہ نہیں کریں گے تو آپ کس بنیاد پر ہم سے کوئی ٹیکس لے سکتے ہیں؟ اب اس میں بنیادی چیزیں صحت اور تعلیم ہے. اگر صحت اور تعلیم بھی ریاست نے ہمیں نہیں دینی تو پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. بیچ استاد میں آخر پھر آپ ہم سے کس بنیاد پر ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایک ماچس کی ڈبے خریدتے ہیں ₹1.5 کی 2 روپے کی, اس پر بھی ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور ہماری تو آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس پہ اتنا بھائی ہم تو, اور ہم نے تو انکم ٹیکس اب بھگتا ہے نا ابھی یہ اسی مئی کی تنخواہ میں, تو کتنی بڑی اماؤنٹ ایک دم کاٹ کے اپنے پرے کی. تو آپ لے رہے ہیں ٹیکس, آپ سہولت دے کوئی نہیں رہے. اگر دیکھیں صحت کا اگر بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں چل رہے, پرائمری اسکول نہیں چل رہے, تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی وہی ذمہ دار ہے نا جو پچھلی گورنمنٹ, ہر غلطی کی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہوتی, بلکہ وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جو مستقل رہتے ہیں, جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ, جو بیوروکریسی جو مستقل ہے, جو سیاستدان ہیں. اسٹیبلشمنٹ الگ ہے, بیوروکریسی. وہ بھی ایک پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ. اچھا سر, وہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا. چوہدری صاحب آپ آخر میں کیا کہیں گے اس مسئلے کا؟ کیا اگلے سال بھی یہی کچھ ہوگا جو اس دفعہ ہوا ہے؟ جی سبحانی صاحب شکریہ. اچھا ٹائم ہمارے پاس جی ٹائم مختصر ہے. میں آپ کو 1-2 چیزیں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں نے آپ کو کہا ہے کہ پس پردہ قوتیں کچھ کام جو کر رہی ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ جو اس وقت ہمارے 2025 کا جو سعودی اکاؤنٹ میں
کے تھرو ہمارے ای ویلٹس میں پیسے پڑے ہیں وہ 755 ملین ریال پڑے ہیں. اچھا 755 ملین ریال پاکستانی روپیز میں کتنا بنے گا؟ یہ تقریباً اگر کوئی اندازہ کر لیں تو یہ کوئی 60-70 ارب روپیہ بن جائے گا. اچھا 70 ارب. اور دوسرا کچھ ایڈوانسز اور اگر ایئر لائنز میں ادھر پیسہ ٹوٹل لگایا جائے تو یہ 100 ارب کے قریب بن رہی ہے. 100 بلین 100 بلین کے قریب اماؤنٹ ہے. اچھا جو پس پردہ قوتیں ہیں انہوں نے یہ حج تو نکل گیا. اب ہماری جو لاسٹ سیکٹری صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑے اچھے ہمارے طریقے سے ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیمنٹس وہاں رہیں کیونکہ 12 ذی الحج کو پالیسی آنی ہے اور 1 محرم سے وہاں پیمنٹیں سٹارٹ ہو جانی ہیں. ہم وہاا سے میٹنگ کر کے آگے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ایک لیٹر دے دیں. یہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ایسوسیشن اور سیکٹری صاحب کے. اس کے 48 آورس کے اندر ہمیں جو اطلاعات آئیں اور اس کے ساتھ ہی منسٹر صاحب کی جو پریس کانفرنس آئی اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے پیسے واپس منگوا لیے جائیں 755 ملین ریال. اب یہ 755 ملین ریال ایسا ہے کہ جو نہ ایک دن میں آئے گا نہ 2 دن میں آئے گا. یہ 4 سے 5 مہینے لگ جائیں گے. یہ وہاں ریال ہے, ریال سے ڈالر میں کنورٹ ہوں گے, ڈالر ادھر آئے گا, ڈالر سے روپے میں کنورٹ ہوں گے. اور 700 یہ لاس نہیں ہو جائے گا اگر اس طرح 2-3 جی میں وہی اس میں اربوں کا لاس بھی ہوگا. اس میں 1.5 ارب 2 ارب کا لاس ہو جائے گا. کرنسی ایکسچینج ریٹ جب لگے گا اپلائی ہوگا کیونکہ ہمارا روپی آپ کو پتہ ہے ان ساری کرنسیوں کے مقابلے میں کافی کمزور ہے جی. تو جب آپ ایکسچینج کرتے آئیں گے تو وہ ہاں جی وہ لاس ہو جائے گا. اچھا وہ جو معافی ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ پیمنٹ کو ہینگ کر دیا جائے اور ادھر سے جس طرح اس سال 14 فروری گزری ہے ہمیں کہا جائے جی آپ دوبارہ بکنگ کریں. جب پرائیویٹ سیکٹر کہے گا جی ہمارے پاس بکنگ کروائیں تو دوبارہ حاجی نہیں. ہمارے پاس بس چند سیکنڈ ہے, لاسٹ منٹ ہے. لاسٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حاجی کے پیسے ہماری ایسوسیشن ہمارے ممبر کے پاس پڑے ہیں وہ انشاءاللہ اسی پیکج میں اگلے سال 2026 میں حج کرے گا. یہ ہماری ایسوسیشن کا سٹانس ہے اور یہ منسٹری کو بھی ہم نے بتا دی ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس میں اب کوئی دخل اندازی نہ کی جائے تاکہ 2026 کا حج سموتھلی گزر جائے. طارق صاحب لاسٹ چند سیکنڈ آپ کیا کہیں گے؟ چند سیکنڈ یہی ہے کہ بھائی یہ جو ہمارا استاد ہے یہ پہلے ہی کوئی بہت مراد یافتہ نہیں ہے. اس کے پاس ایک لے دے کے تنخواہ اور پروموشن ہے. اس پر جو ٹیکس آپ کر رہے ہیں ریبیٹ اس کو بحال رکھیں. اور یہ واحد طبقہ ہے جو کچھ کام کر کے بھی دے رہا ہے آپ کو. اس کے کچھ رزلٹس آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ کو یہاں پہ شعور نظر آ رہا ہے, تعلیم نظر آ رہی ہے. تو اس کی بدولت یہ ہے تو ان کو وقت پہ پروموشن کر دیں اور ان کو یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہے, صرف ایک پروموشن اور ایک سموتھی تنخواہ. اور یہ تو کچھ بہت زیادہ ان کے مطالبات ہیں. ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ذرا کم کر دیں جو اس بیوروکریسی اور عدلیہ کے ساتھ. وہ بڑا ایک مجھے بھی لاسٹ ایک چاہیے ہوگا جی جلدی سے سر. سبحان صاحب میں ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں ایک تو یہ بتاؤں گا کہ سعودی سسٹم چینج ہو گیا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ لاسٹ میں جا کے بکنگ کروائیں. ہمیشہ 6 مہینے پہلے 15 شعبان سے پہلے آپ نے بکنگ کروانی ہے. سعودیز نے اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیا, نہیں تو یہی معاملہ 2027 میں بھی آ سکتا ہے, 28 میں بھی آ سکتا ہے. ہمیں جس بھی آدمی نے حج پہ جانا ہے وہ کائنڈلی اپنی بکنگ ٹائم پہ کروائے. اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 2025 کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور جو حجاج کے پیسے ہمارے ممبرز کے پاس جمع ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا 1 روپے کا لاس نہیں ہوگا. اسی پیکج میں 2026 میں ہم حج پہ لے کے جائیں گے اگر مافیا ناکامیاب ہوا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.